नहमतहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली जो एपिसोड थी उसके अंदर हमने तीसरे सिपारे का जो दूसरा रकू है उसको ख़त्म किया था और सूरह बकरा के ऊपर जो है वो हम गौर व फिक्र कर रहे हैं। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सूरह बकरा की ही आयात के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। तीसरे सिपारे का जो तीसरा रकू है जिससे मुराद ये है कि आयत नंबर 258 से लेके आयत नंबर 260 तक जो है हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये आयात जो उसके हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरी उनके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या नसीहतें फरमाते हैं और इन आयात को हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से जो है वो अमल में ला सकते हैं। मगर तीसरे रकू को स्टार्ट करने से पहले जो हम थे जहाँ पे हमने दूसरा रकू ख़त्म किया था हम उसको एक दफ़ा दोबारा जो है वो डॉट्स को कनेक्ट करने के लिए, ताकि फिर जो एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक सीक्वेंशियल सेटिंग है आयात के अंदर और तमाम आयात जो हैं वो लिंक्ड हैं, ताकि उनको हम उनका जो सही फ़हम है इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस तक पहुँचने की कोशिश करें। और उसके लिए आपको हम हमेशा ये गाए बगाए बताते रहते हैं कि हम डिफरेंट तफासीर जो हैं उसका मुताला करते हैं और मुताला करने के बाद उसके ऊपर जो है वो हम उन आयात को आप तक पहुंचा देते हैं। हम कभी भी ये क्लेम नहीं करते कि जी हम कोई मुफ्ती हैं और हम जो है वो हम बेइंतहा जो है वो इल्म रखते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि ये है कि हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फजल करम से जो आयात हैं उसकी जो जो डिफरेंट लोगों ने इसकी तफासीर लिखी हैं और उसका जो बेहतर पहलू हमें लगता है वो आप तक जो है वो हम पहुँचाएँ और वो कुरान और अहादीस की रोशनी में, और अहादीस भी वो जो कि कुरान करीम की जो आयात हैं उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन, या फिर ये है कि जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद करके दिखाया तो उनको एज अ रेफरेंस एज अ गाइड जो है वो हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। अब 256 और 257 को अगर हम देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ दो तीन तरह की डिफरेंट बातें हैं जो हमने लास्ट टाइम भी कही थी, जिसको आज हम दोबारा से एक दफ़ा रिट्रेट भी करेंगे और फिर उसके बाद उससे आगे चलेंगे। एक तो ये है कि अब दीन में कोई जबर नहीं, तहकीक ज़ाहिर हो गई हिदायत गुमराही से, बस जिसने इनकार किया तागूत का और ईमान लाया अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, इसने यकीनन पकड़ लिया एक निहायत ही मजबूत सहारा, कभी नहीं टूटेगा ये सहारा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला निहायत सुनने वाला जानने वाला है। एक तो ये बात बड़ी क्लियर हो गई कि अब दीन के अंदर कोई जबर नहीं। ये अक्सर बात होती है ला इकराहा फिद्दीन। अब हम क्या करते हैं कि हमने माशरे के अंदर ये देखा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा जो है वो रिवायात के अंदर जो है बुरे तरीके से फंसे हुए हैं और रिवायात की भीड़ चढ़े हुए हैं। हमने देखा है कि हम जो है बहुत ज़्यादा कस्टम्स को, रिचुअल्स को मानते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम भी ये बात कर रहे थे कि हम अपनी शादियों के ऊपर अगर नज़र डालें तो वो शादियाँ हमारी ऐसी हैं कि मुझे लगता है कि अगर हनूद भी आ जाए और यहूद भी आ जाए तो वो भी शर्मा जाएगा हमारी शादियाँ देख के। और फिर उसके बाद ये है कि हम मतलब अक्सर मैंने देखा है कि हमारी शादियों के अंदर ऐसा होता है कि हम जो है वो पहले भी हमारे गाने चल रहे होते हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से गाने चल रहे हैं, नाच गाना है, ढोल वाले आए हुए हैं और सब कुछ हम भूल चुके होते हैं। उस दिन वैसे भी हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से छुट्टी ली हुई होती है एक तरह से, और कुरान करीम की आयात का हम खूब जनाजा निकालते हैं। उसके बाद बीच में हम क्या करते हैं कि हम निकाह को शामिल कर लेते हैं। मतलब इससे आप ये देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात की इससे बड़ी जो है वो बेहुरमती क्या होगी, कि दीन का एक तरह का तमाशा क्या होगा कि हम जो है वो निकाह की तकरीब करने के लिए गानों को रोकते हैं, जो ढोल बजाने वाले हैं उनको रोकते हैं, फिर उसके बाद हम निकाह करते हैं, फिर दोबारा से वही ढोल ढमक्का शुरू करते हैं और फिर उसके बाद आखिर में हम दुल्हन के सर के ऊपर कुरान करीम को रखते हैं और उसकी रुखसती कर देते हैं। मतलब अल्लाह ताला की आयात का जो या उसके दीन का जो है वो तमाशा से ज़्यादा क्या हो सकता है ना। मतलब एक शख्स जिसके दिल के अंदर ईमान दाखिल हो जाए, क्या वो सब कुछ ये कर सकता है जैसे कि हम करते हैं अपने माशरे के अंदर। तो जो हम बात करते हैं कि जी आप ये सब कुछ ना करें, तो वो क्या कहते हैं कि देखें दीन में तो कोई जबर ही नहीं। मतलब हम फिर वो पर्दे के ऊपर आ जाते हैं, दीन में तो कोई जबर ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो सूद के ऊपर आ जाते हैं, देखें जी दीन पे तो कोई जबर ही नहीं है। और फिर उसके बाद ये कि माशरती जितनी भी हमने जो है वो बुराइयां करनी होती हैं और नफ्स परस्ती करनी होती है और नफ्स की पूजा करनी होती है और ख्वाहिशात के पीछे भागना होता है और जो कुछ भी है, मतलब ये कि गीबत है। और फिर उसके बाद आप नमाज पढ़ने का भी अक्सर आप देखें तो किसी को कहें जी आए नमाज पढ़ने चलते हैं, ये आप नहीं कह सकते। देखें जी दीन के अंदर जो है वो क्या है, दीन में कोई जबर नहीं। अब आप ये देखें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम की रूह से और जो तफसीर का मुताला करके और कुरान करीम की आयत के ऊपर गौर व फिक्र करके हमें चीज़
ہمیں دیکھنی اور سمجھنی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے نصیحت حاصل کرنی ہے، وہ کیا ہے کہ تحقیق کے یہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اب ایک طرف کیا ہے کہ باطل ہے اور ایک طرف کیا ہے حق۔ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ سچی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سچے ہیں، اس کی حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ ہم سائنسدانوں کو سچا مان کی ساری سائنٹیفک باتوں کو مانتے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ تم میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھو، ان کا کریکٹر دیکھو، ان کی زندگی کو پڑھو، اور پھر خود بتاؤ کہ جو شخص یہ بات کر رہا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ تو پھر تمہیں خود سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ آیات جو ہیں وہ سچی ہیں، اور اس میں ہدایت ہے سچے لوگوں کے لیے، اس میں ہدایت ہے جو منافق نہیں ہیں، اس میں ہدایت ہے جو کفر نہیں کرتے، اس میں ہدایت کس کے لیے؟ جو متقین ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ اب دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اب کسی بھی عیسائی کو جو اپنے آپ کو عیسائی کہلاتا ہے، جو اپنے آپ کو یہودی کہلا رہا ہے، جو اپنے آپ کو ہندو کہلوا رہا ہے، آپ اس کو زبردستی جو ہے وہ مسلمان نہیں کر سکتے۔ اب کیا آپ کا کام کیا ہے کہ، اور آپ کا کام یہ ہے کہ اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، میرا کام ہے حساب کتاب لینا۔ تو جو شخص جو ہے وہ اللہ کو ایک مانتا ہے، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، وہ کیا کرے گا کہ پیغام پہنچا دے گا۔ اب جس نے کیا کیا، پس جس نے انکار کیا طاغوت کا، اب زمینی بادشاہوں کا انکار کر دیا، زمینی خداؤں کا انکار کر دیا، زمینی مطلب یہ خود بنایا ہوا انسانی بنایا ہوا نظام، ہم دیکھیں نا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا کیا کہ تجارت کو حلال کر دیا اور ربا جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اب ربا کے اندر آپ دیکھیں تو ایک چیز ہے نفاق اور ایک چیز ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ میں کسی شخص کو قرض دیتا ہوں انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے سے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کو وقت دو، جتنا دے سکتے ہو اس کو وقت دو، اور بہتر یہ کہ اس کو معاف کر دو۔ مگر میرا نفاق کیا کہتا ہے کہ یہ میرا پیسہ ہے، میں اس کو جیل میں ڈلوا دیتا ہوں۔ اگر وہ میرا مومن بھائی ہے تو یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا رہے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ جب ایمان لے آؤ، پھر پورا قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان کے اوپر ایمان لے آؤ، اور جو میرے قرآن کو نہیں مانتا اس سے زبردستی بھی نہ کرو، لا اکراہ بالدین۔ اس میں اب دین میں کوئی جبر نہیں ہے، مگر جو ایمان لا رہا ہے وہ ان کی آیات کو پھر مذاق نہ بنائے، پھر وہ جو ہے وہ مذاق نہ سمجھے۔ مطلب وہ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی میری حدیں، مطلب جو ایک شخص ہے جو زانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس زنا کے پاس نہ جانا، یہ میری حدیں۔ اب اللہ کی حدود و قیود کو جو توڑنے والا شخص ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والا شخص ہے۔ پھر لگائی بجائی نہ کرو، اور پھر اس کے بعد غیبت نہ کرو، پھر اس کے بعد طنز نہ کرو، گن گن کے مال کو نہ رکھو، پھر وہ جو چیز جو تمہارے استعمال میں نہیں وہ میرے نام پر دے دو۔ مطلب آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے آیات بتا دی ہیں یہ ساری کی ساری، کچھ کیا ہے بڑی کلیئر کٹ ہیں، بہت کلیئر آپ کو کمانڈمنٹس مل رہی ہیں، اور کچھ کیا ہے کہ اس میں کچھ متشابہات بھی، جس کے اوپر پھر غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں، جس کو میں چاہتا ہوں اس کو بیسیکلی وہ جو متشابہات ہے وہ اوپن کر دیتا ہوں۔ اب ہم ایک ڈسکشن کرتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ایتھیزم از آن دا رائز۔ ایک شخص ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ انکار کر رہا ہے۔ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہا ہے وہ اپنے کریکٹر پر نظر رکھے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا فائنینشیل کردار کیسا ہے، مطلب یہ کہ اس کے اندر کوئی فائنینشیل کرپشن ہے کہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی مورل کرپشن ہے کہ نہیں ہے، وہ ان کے اوپر ذرا جائزہ لے، پھر قرآن کریم کی آیات کے اوپر سوچے، تو اس کو پھر اپنے جو اگر وہ خود ایتھیسٹ ہے اور اس کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے بڑے بہترین طریقے سے، وہ پھر اپنے آپ کا خود جائزہ لے اور خود اپنا مواخذہ کرے، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی کہ کیوں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ اس سے گمراہی نظر آتی ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے، اس سے اس کو ہدایت کیوں نہیں ملتی۔ تو اس میں اب کیا ہے کہ جس نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو مضبوطی سے کیا کر لیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ جس نے تمام سہاروں کو چھوڑ کے ایک سہارا پکڑ لیا، ایک رسی پکڑ لی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور جو ہے وہ اس کو حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور آ گیا۔ اب وہ شخص جو ہے وہ ایمان والا ہو چکا ہے، اور اب یہ سہارا نہیں ٹوٹے گا، اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کا سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایک صحابی جو ہے وہ اپنے کسی کو جو ہے وہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں، کس چیز کے اوپر؟ شرم کے اوپر۔ مطلب یہ کہ تم جو ہے وہ آنکھ کا گناہ نہ کرو، اور تمہیں اس چیز کے اوپر شرم کرنی چاہیے، آنکھ کا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شرم و حیا ہونی چاہیے ایک شخص کے اندر۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اور آپ نے فرمایا کہ آپ ان کی اس حوالے سے تبلیغ مت کریں۔ مطلب یہ کہ جو آنکھ کا پردہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو یہ سارے کے سارے ہمارے فیکٹرز ہیں جس کے اندر ہم دیکھتے ہیں لڑکا لڑکی، اور یہ پھر آج کل کے دور کے اندر ہم دیکھیں تو یہ پورنوگرافی دیکھنے کا جو ہے وہ بڑی اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے ساری کی ساری، اور یہ پڑھیں اور اس کو یہ پڑھیں اور اس کو یہ پڑھیں۔ اب اس حدیث سے بڑی بے گہری بات ہے جو ہمیں سمجھنی ہے کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، وہ فواحشات صرف جا ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
نہ ہی وہ منکر ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور نہ ہی فواہشات کی طرف جائے گا، کہ اس کی نماز بیسیکلی کیا ہے، قائم ہوگی۔ ہماری نماز قائم ہی نہیں ہوتی، اور ہم بیسیکلی کیا ہے کہ جو منافقت کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک رنگ جو چڑھا ہوا ہے، اس چکر میں ہم کیا کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور فواہشات کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ کے منکر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، آیات کا انکار بھی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ہر چیز کو بڑے زبردست طریقے سے اپنے ہی مطابق دین کو ٹیلر کر کے، کسٹمائز کر کے جیسے چاہتے ہیں اس کو ویسے استعمال کر لیتے ہیں، چلتے نفس پرستی کے پیچھے ہی ہیں، مگر ہم یہ کہ اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سب سے جو مضبوط سہارا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زندہ اور جاوید آیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری، اور وہی جو ہے وہ سنتا اور جانتا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز کو فنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور پھر وہ جو اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ کا ولی جو ایمان لائے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ نکالتا ہے کس چیز سے، اندھیروں سے نور کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کا دوست طاغوت، وہ انہیں نکالتا ہے نور سے ظلمت کی طرف، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھی اور ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر جو سب سے پہلے ایمان لانا ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو شعور عطا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عقل اور شعور، دو چیزیں ہیں، اگر ان دونوں چیزوں کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو ہمیں ایک چیز جو اس کے اوپر سمجھنی ہے، جس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حوالے سے ایک قوم ہے جس کو بار بار اوپن اپ کیا، مطلب اب یہ قوم کیا، بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل جو ہے اس کے اوپر مختلف اوقات کے اندر، مختلف آپ دیکھیں تو مختلف وقتوں کے اندر مختلف انبیاء اور پیغمبر گزرے ہیں، اور انہوں نے سب کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا ہے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام دیا ہے، اور اپنی سچی کتاب کی طرف جو ہے بلایا ہے کہ اس کتاب کی طرف آ جاؤ، مطلب اس میں کمانڈمنٹس ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں ایک طرح کا ٹرانزیشنری پیریڈ ہے ٹورڈز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس بھی کیا کہ انہوں نے خوشخبری سنائی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور تم کیا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغام کو مان لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، میں جو کچھ بھی کرتا ہوں میں اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور آپس میں جو تم نے پھوٹ ڈالی ہوئی ہے ان سب چیزوں کو ختم کرو۔ اس میں جو ہے وہ ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں جس کو ہم اکثر کیا کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک طرح کا، چاہے اس کو ہم یہ کہیں کہ ڈیڈکٹیو انٹیلیجنس ہے، یا اس طریقے سے یہ ایک ڈیڈکٹیو ایک آپ اس کو کہیں کہ ڈیڈکٹیو سوچ ہے۔ اب جو ڈیڈکٹیونیس ہے وہ کیا ہے، یا ڈیڈکٹیو تھنکنگ، یا اس پورے پروسیس کو ہم کیا کہیں گے، کہ آپ اپنی عقل اور اپنی شعور کے اندر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو بالکل ایسے ہی اس کے اوپر یقین لے آئے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایمان لے آئے تھے، کس چیز کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے اوپر، کہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہو رہے تھے، وہ ایک اللہ کے ہو رہے تھے، صرف اور صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ایک جو خدائے واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے، وہی انسان کو سلاتا ہے، وہی انسان کو جگاتا ہے، وہی انسان کو ہنساتا ہے، وہی انسان کو رلاتا ہے، وہی انسان کو نفع دینے والا ہے، وہی انسان کو جو ہے نقصان پہنچانے والا ہے۔ ماں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو کچھ کر سکے۔ یہ پورا کا پورا آپ کیا کریں کہ آپ کا جو پورا ڈیڈکٹیو پروسیس ہے، جو ڈیڈکٹیو آپ کی تھنکنگ پروسیس ہے، جو آپ کی ڈیڈکٹیو انٹیلیجنس ہے جس کو ہم عقل و شعور کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر آپ کیا کریں کہ آپ کا جو یہ دماغ ہے اس کو کیا ہے کہ یہ فطرت سلیم جو ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنائی ہوئی نیچر ہے، اس کو تسلیم کر لے، اور اپنے آپ کو کیا کرے کہ سرخم تسلیم کر لے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہیں۔ تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ جو ظلماتی اندھیرے ہیں ان سے نکال کے کیا کریں گے، نور کی طرف لے آئیں گے۔ اور جو یہ وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو کافر ہوئے ان کا دوست کیا ہے، طاغوت ہے، ظلمات ہے، ظلماتی چیزیں ہیں، اور وہ کیا کریں گے کہ پھر وہ نور سے نکل کے جو ہے ظلمت کی طرف چلے جائیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک شخص ہے جو ظالم ہے، سرکش ہے، ظلم کرنے والا ہے، ناانصافی قائم کرنے والا ایک جج ہے، وہ کیا کرتا ہے، اب وہ آپ دیکھیں کہ وہ طاغوتی نظام جو ہے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے وہ کسی اور کا نظام نافذ کرتا ہے۔ ایک تعلیم ہے، ایک ایسی تعلیم جو کہ انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دے، یہ طاغوتی چیز ہے۔ آپ کا ایک اکنامک سسٹم ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام جو اس نے بتایا ہے اس کے اگینسٹ چلنا شروع کرتے ہیں، مطلب ریپگننٹ ہو۔ آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنائے، مطلب اس کے اندر انصاف اگر نہیں ہو رہا، ناانصافی ہے، تو وہ پھر آپ دیکھیں تو وہ انسانی نفس کی پرستی ہو سکتی ہے، نفس کی پوجا ہو سکتی ہے، طاغوتی چیز ہے۔
مطلب انسان کی جو خواہش جس چیز کو طلب کرتی ہے اور انسان اس کی طرف جاتا ہے اور پھر ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور انصاف کو قائم نہیں کرتا، وہ گھر کا ہو سسٹم، فیملی افیئرز ہو یا فیملی کا سسٹم ہو، وہ آپ کا ایک سوشل فیبرک کے اندر ایک سوشل سسٹم ہو، وہ آپ کی اکنامکس کے اندر بیسیکلی اکنامکس کا نظام ہو، وہ آپ کے ایجوکیشن کے اندر ایک تعلیمی نظام ہو، ہر وہ چیز جس کے اندر انسان کی نفس پرستی مینس نفس آئے اور انسان نفس کی طرف جائے، اپنی خواہش کی جو ہے وہ پوجا کرے، اپنی خواہش جو ہے اس کو پورا کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے ہٹ کے اپنے اوپر خود ظلم کرے اور تباہی کی طرف جائے۔ اب یہ کیا ہے کہ ایک طرف کیا ہے کہ نور ہے، اب اللہ تعالیٰ کی آیات کی طرف ہم چلے گئے تو وہ نور کا راستہ ہے۔ وہ کیا کرے گا کہ ہمیں ظلمات کے ظلم کے اندھیروں سے نکال کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے اندر لے جائے گا۔ اور اگر ہم کیا ہے کہ یہ ہوتے ہوئے بھی ہم قرآن کریم کی آیات کا انکار کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نور ہے اس سے نکل کے ہم اندھیروں میں چلے جائیں گے، تاریکی کے اندر چلے جائیں گے۔ اب ایک شخص ہے، وہ قرآن کریم کے ہوتے ہوئے ایک کسی نہ کسی مرشد کو پکڑ کے رکھتا ہے، قرآن کریم کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ ایک فرقے کی طرف جو ہے وہ اپنے آپ کو فرقے کی طرف جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اندھی تقلید کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بھی شخص کو جو ہے، جب آپ کو عقل و شعور دے دیا، وہ ہے اسی لیے کہ تم اندھی تقلید نہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں آزاد پیدا کر دیے۔ اب کیا ہے کہ ایک شخص جو خود مرشد ہے، جو لوگوں کو بیسیکلی بتا رہا ہے دین کے بارے میں اور قرآن کریم کی ایٹ ٹائمز آیات بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، مگر خود کیا کر رہا ہوتا ہے کہ انسانوں غلط چیز کی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، جس میں کیا ہے کہ طالب اور مطلوب، کہ مطلوب بھی غلط ہے اور طالب بھی غلط ہے۔ اب ایک وہ جو طالب ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ بہت سارے جو مریدین ہیں وہ مرشد کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، اس طریقے سے یہ کہ ایک شخص ہے، ایک ملک ہے پورا، وہ وحدہ لا شریک، مطلب بنا ہوا ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے نام کے اوپر، ساتھ ہی کہتا ہے جی اگر امریکہ ہمیں ڈالر نہ دے تو ہم تو ختم ہو جائیں گے، ہم تو مر جائیں گے، جی کہاں سے چلیں گے؟ دونوں ہی ظلمات کے فیکٹرز ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان ہم کہتے ہیں جی دیکھیں ہمارا نیشنل انٹرسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، ہم نے اپنا ملک بچانا ہے، مگر اس ملک کے بچانے کے چکر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنا جو مسلمان ملک ہے، اپنا مومن بھائی جو ہیں، ان کے خلاف ہم کیا کرتے ہیں، ظلم کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہ بھی ظلماتی اندھیرے ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ بے شک کوئی مسلمان ریاست ہے، مگر وہ ظلم کر رہی ہوتی ہے، چاہے وہ عیسائی پہ کرے، یہودی پہ کرے، ہم اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے یہ کہ اگر میرا بھائی غلط کام کرتا ہے میں اس کا ساتھ دینا شروع کر دیتا ہوں۔ اب یہ وہ چیزیں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ نفس پرستی ہے، یہ وہ خواہشات ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انصاف میری اولاد کے لیے کچھ اور ہے اور دوسروں کے بچوں کے لیے انصاف کچھ اور ہے، میری اولاد کے لیے تعلیمی نظام کچھ اور ہے اور دوسروں کے لیے جو کچھ اور ہے۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا کہتے ہیں، سورہ صف کے اندر دیکھیں قرآن کریم کھلتا ہے انسان کے اوپر، کیونکہ انسان ایک تذکرہ ہے، اور وہ بات جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں؟ تو ہمارے اندر اگر آپ معاشرے میں دیکھ لیں تو سب سے بڑا مسئلہ ہمارا جو ہے وہ ہم مسلمانوں کے اندر منافقت ہے، کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ ہم جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کر نہیں ہوتے، ہمارا ظاہر اور باطن جو ہے اس میں فرق ہوتا ہے۔ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میری آیات کا انکار کریں گے اور چلیں گے طاغوت کے پیچھے، مطلب طاغوتی چیزیں کیا ہیں، طاغوتی میں انسانی بنائی ہوئی چیزیں جو اس کے پیچھے چلیں گے، مطلب ہم نے پتہ نہیں کتنے سو سال جو ہے وہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کے پیچھے ہم بھاگتے رہے، اور جو نظام ایک طاغوتی نظام بنایا گیا تھا اس کی ہم نے جو ہے وہ پوجا بھی کی، اینڈ رزلٹ کیا ملا؟ دنیا میں بھی خواری ملی، دنیا کے اندر بھی ذلت ملی، ظلماتوں کی جو ظلماتی اندھیرے تھے سارے کے سارے دلوں کے اندر تھے، وہ بیسک کیا ہوا، زمینوں کے اندر بھی وہ نظر آئے سارے کے سارے، اور اس ظلم کی چکی میں پستے پستے ہم تباہ و برباد تو ہوئے، مگر ہمیں صحیح راستہ نظر نہ آ سکا۔ تو یہ جو لا اکراہ فی الدین، اس کو ہم اگر سم اپ کریں تو یہ کیا ہے کہ یہ ایک یونیورسل چارٹر آف ٹالرنس اینڈ فریڈم ہے فار ہیومنس۔ آپ چاہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فری ول دے دی، آپ چاہو تو اس کتاب کے اوپر ایمان لے آؤ، نہیں تو اپنی مرضی سے زندگی گزار لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو تمہاری زندگی ہے وہ پوری کی پوری ہوگی، پھر جب تم میرے پاس آؤ گے پھر تمہارا میں اس کا حساب کتاب جو ہے وہ لے لوں گا۔ اور اسی کے بعد آپ دیکھیں تو اب کیا ہے کہ اگر ایک مومن ہے تو اس میں ہم یہ کہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اس کے دل کو جو ہے وہ نور عطا کر دیتا ہے، اور یہ اوبیسلی دعائیں بھی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دل کو نور عطا کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھوں کو اپنا نور عطا کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کانوں کو جو ہے وہ نور سے منور کر دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نور کے اندر جو ہے وہ اپنا نور جو ہے اس کو ہمارے دلوں کے اندر رائج کر دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نور سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی آیات کو جو ہے وہ ہمارے سامنے اوپن کریں، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائیں، اور جو پچھلی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائی ہیں ان سب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ایک قصہ بتایا ہے کہ اس قصے کے اوپر غور و فکر کرو۔ اب کیا تم نے دیکھا نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں 258 کے اندر اب اس کو لنک کر رہے ہیں کہ ظلماتی کیا چیز ہوتی ہے، اور کسی بھی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے جو ہے وہ ظلم کے انداروں سے نکال دیتے ہیں۔
جب وہ کس چیز کو استعمال کرتا ہے؟ جب وہ استعمال کرتا ہے اپنے دماغ کو. اب دو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. ایک جو بتائیے وہ یہ بتائیے کہ انسان اپنے جو ہے وہ استعمال کرے، غور و فکر کرے، اور عقل کو استعمال کرے اور شعور کو استعمال کرے. اب اس کو ہم کریں کہ بالکل کنفائنڈ اگر ہم دیکھیں جو آج کل کی سائنٹیفک لینگویج اس کے اندر ہم کہتے ہیں ڈیڈکٹیو لاجک. اب ڈیڈکٹیو لاجک کیا ہے کہ اپنے عقل اور شعور کو استعمال کرو ایسے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے ان کو پہلے سے ہی جو ہے وہ ایمان کے اوپر پیدا کیا تھا. اب وہ کیا ہے کہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنی ڈیڈکٹیو لاجک کو استعمال کر کے نیچر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بنایا کس نے ہے. ان سرچ آف ریالٹی. سائنسدان بھی بیسیکلی یہ کوشش کرتا ہے کہ اصل میں حقیقت ہے کیا، اور وہ ان سرچ آف ریالٹی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ کیا کچھ کر لیتا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کر رہا تھا اس کے رب کے بارے میں؟ اللہ نے اسے حکومت عطا کی تھی. جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، تو وہ جھٹ سے بولا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دلیل کو اب اس کو کیا ہے، اس دلیل کو بدل کر اب اگلی بات کہی. اوبیسلی وہ رسپانسو تھے، ڈیڈکٹیو لاجک ان کے اندر تھا، چیزوں کو سمجھتے تھے. بے شک میرا رب لاتا ہے سورج کو مشرق سے، پس تو لیا اسے مغرب سے. تو وہ کافر مبہوت مینس کی ہکا بکا ہو گیا. یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں کو راہ ہدایت نہیں دیتا. اب یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں ہمارے، میں دیکھتا ہوں اتنے سارے مسلمان ہیں جو اس وقت زور لگا رہے ہیں سب کو جو ہے کہ وہ کس طریقے سے کلمہ پڑھ لیں اور بیٹھتے ہیں، پھر وہ ایک پوائنٹ لے کے آتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایسے شادی کر لی تھی، اور فلاں آپ کے جو بزرگ تھے انہوں نے یہ کہا تھا، اور علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا، اور فلاں عالم نے یہ کہا تھا، آپ کے ائمہ کرام نے یہ کہا، اور فلاں مفتی نے یہ کہا. ہم سب کو ڈیفینڈ کرتے 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 ایک بحث و مباحثہ ڈسکشنز میں لگے ہوئے. ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی اس کو کوئی دنیا کی طاقت ہدایت نہیں دے سکتی. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہہ دیا کہ آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے، تو میں یا میرے جیسے آپ سارے کے سارے بھی اکٹھے کر لیں تو ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نہیں دینی اس کو ہدایت کیسے مل سکتی ہے؟ ایک شخص جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چیلنج کر رہا ہے. مطلب اس کے اوپر میں اوبیسلی بڑی امپورٹنٹ بات کروں گا کہ میں اپنے رب اپنے ماں اور باپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، چاہے وہ ہندو ہو. ہندو I'm not saying کافر اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والا ہے، کافر ہو، عیسائی ہو، اگر وہ واقعی ہیومن ویلیوز کو بھی مانتا ہوگا تو وہ اپنے ماں باپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوگا. اسی طریقے سے اگر ایک یہودی ہے اور اس طریقے سے مسلمان ہے، اور اب کوئی ایسا مسلمان جو خود ایتھیسٹ ہو گیا، آپ اس شخص سے یہ کہیں کہ اس کے پاس کیا اس چیز کا پروف ہے کہ جو ماں باپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ اس نے کبھی ان سے پروف مانگا بھی ہے؟ کبھی بھی نہیں مانگا ہوگا. تو جو باپ اور جو ماں، یہ جو رحم کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کی مامتا جو ہے اس کو لنک کر دیا ہے کہ یہ 70 گنا زیادہ جو ہے میں تمہاری ماں سے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے. آپ اس ماں کو یہ کہیں کہ مجھے آپ پروف لا کے دیں کہ میں آپ کا بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں، میرا DNA کروائیں. اس باپ کو یہ کہیں کہ آپ کی مجھے کریکٹر کے اوپر جو ہے نا وہ ڈاؤٹ ہے، اور اس ڈاؤٹ کی وجہ سے دیکھیں عقل اور شعور کو آپ استعمال کریں نا پھر سارا کا سارا. پھر آپ جب اس ماں باپ سے آپ پروف مانگیں پھر میں دیکھتا ہوں کہ باپ کو کس طریقے سے جو ہے وہ محبت دیتے ہیں، اور پھر ہمیں نظر آئے گا کہ کیا چیز ہے. پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ ماں کیسی ہوگی کہ یہ سب کچھ بھی آپ کر لیں گے نا پھر بھی وہ آپ کو اپنی اولاد کو اپنے آپ سے دور نہیں کرے گی. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ میں اس رب سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، آپ کو عقل اور آپ کو شعور دیا اور آپ کو آزادی دی، اور ایک آپ دیکھیں کہ معاہدہ لس جو ہے وہ چیز کی گواہی ہے کہ تمہیں میں کیا کر رہا ہوں کہ پورا کا پورا جو میرا گرینڈ یونیورس کا پلان ہے اس کے اندر میں تمہیں اپنا خلیفہ بھیج رہا ہوں کہ جاؤ اور میرے نظام کو نافذ کرو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایز خلیفہ اسی کو چیلنج کر رہے ہیں. ماں باپ جو صرف اور صرف آپ دیکھ لیں دنیا کی حد تک چیز ہے، ان سے ہم یہ جا کے سوال نہیں کرتے، مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس رب سے جا کے کوشچن کرتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. پھر اپنے کردار پہ نظر ڈالیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی مار پڑتی ہے انسان کے اوپر تو پھر وہ کس طرح کا اس کا کردار ہوتا ہے، اس کی کس طرح کی سوچیں ہوتی ہیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہدایت سے عاری کر دیتے ہیں، ہدایت سے عاری کر دیتے ہیں. اور ہمارے وہ لوگ جو میں ان کو یہ کہوں گا کہ سادہ لوگ ہیں، ان لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ایمان لیں، اور اگر ان کی زندگی میں ایمان ہے ہی نہیں تو وہ کیسے ایمان لائیں گے؟ ہم کرتے ہیں ان کے ساتھ، کبھی ہم ایک جگہ مناظرہ کر رہے ہیں، کبھی دوسری جگہ پہ مناظرہ کر رہے ہیں، کبھی تیسری جگہ پہ مناظرہ کر رہے ہیں، پوائنٹ پہ پوائنٹ یہ آپ بتا دیں وہ بتا دیں سب بتا دیں. تو میرے خیال سے ان کو بتانے کے لیے بڑا کلیئر ہے
کیونکہ وہ اس قصے کو مانتے ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ سچا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ تو ریالٹی ہے ہی نہیں اور یہ تو اصل میں ہوا ہی نہیں ہے. تو جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ یہ قرآن کریم سچا ہی نہیں ہے اور یہ قصہ ہی سچا نہیں ہے اور پھر آپ متقین تو نہیں ہیں، تو جو متقین نہیں ہے شخص وہ اللہ پہ ایمان لایا ہی نہیں ہے، اس ڈیڈکٹیو لاجک کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا نور اترا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کو کس طرح سے ہدایت مل جائے گی؟ اس نے اپنے آپ کو سرنڈر تو کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو سرنڈر کرنا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا، غور و فکر کے بعد تو سرنڈر نہیں کیا. تو اب دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، حکومت عطا کر دی تھی. اس کا نام، اب آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ ڈسکشن کیا کیا ہے، دو لوگ ہیں جن کی آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہے. ایک جو ہے وہ نمرود ہے اور اس کے سامنے جو ہے اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور یہ آپس میں ان کا واقعہ ہو رہا ہے. وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اب وہ بادشاہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام جو ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اب ان کو کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو نشہ چڑھ چکا ہے، کس چیز کا، وحدت کا نشہ. مطلب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کے اندر جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک عشق کی جو کیفیت ہے نا، اب جس شخص کو عاشق جو ہے نا وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. اور اسی کی کنٹینیوشن کے اندر انشاءاللہ عزیز میں ایک اور آپ کو اس میں بات بھی کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان سے عشق ہو گیا ہے. اس عشق کے اندر جو ہے وہ اس شخص کو جو ہے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ تم ہدایت کی طرف آ جاؤ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تسلیم کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے. اور وہ کیا اس کے اوپر جو وہ دے رہے ہیں اس کو ایک ریشنل جو پیش کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے. اب وہ بادشاہ تھا تو اس بادشاہ نے کیا کیا کہ دیکھو ایک شخص ہے جس کو سزائے موت ہونی ہے، مگر میرے حکم سے سزائے موت ختم ہو جائے گی. دیکھو میں نے اس کو اس لیے مرنے والا تھا مگر میں نے اس کو زندہ جو ہے نا وہ رہنے دیا، یہ طاقت میرے پاس بھی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ اب جو ہے ایک شخص ہے جس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سزائے موت ہونی تھی، بٹ اس کو کیا کر دیا، اس وقت کے جو بادشاہ تھے اس نے اس کو روک لیا. اچھا اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو اب مارنے کی طاقت بھی ہے. ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے، لیٹ سپوز ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں بہت زیادہ، جو فرعون کے ٹائم کے اندر جو سب کچھ تھا وہ کیا تھا، بچوں کو مارتا تھا. اس نے بھی یہی کام کیا، ایک لایا شخص کو، اس کو مار دیا، دیکھو یہ طاقت میرے پاس ہے تو میں تو مارتا بھی ہوں اور میں زندہ بھی کرتا ہوں. تو انہوں نے پھر کیا کہا کہ تم یہ سورج ہے اس کو دیکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا رب تو وہ ہے جو اس سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو تم اس کو مغرب سے نکال دو. پھر وہ ہکا بکا رہ گیا. اب جتنے بھی سائنسدان ہیں، کوئی سائنسدان جو ہے وہ سورج کو مغرب سے نکالے آج. ابھی دیکھیں نا کہ یہ کتنا پرانے، کتنے ہزاروں سال پرانا واقعہ ہے. ایک قوم ہے جو تباہ حال قوم تھی، ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیجا. ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عشق اور محبت کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے فنا کر لی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ دوستی لگا لی ہے. اب کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ آرگیومنٹ کر رہے ہیں. تو اب وہ کیا ہے کہ وہ وحدت کے نشے میں، ان کو طاقت اللہ تعالیٰ نے دیا. کیا سارے کے سارے خدا جو پہلے تھے ان کو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سارے ظلمات کے اندھیروں سے باہر نکال کے نور ان کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا. اب ایک شخص جو ان کے ساتھ بحث کر رہا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے اوپر کیا ہے کہ وہ ہکا بکا رہ گیا. اب ہوتا کیا ہے کہ جو شخص فاسق ہوتا ہے، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، جو شخص ظلم کرنے والا ہوتا ہے، جب وہ سچویشن کنٹرول نہیں ہوتی پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ اس شخص کو مارنے کا پلان بنا لیتا ہے. کیا اس نوجوان کو اب مرواؤ، اس کے لیے اب کیا کرو کہ آگ جلواؤ. اور پھر وہ جو پورا کا پورا جو اگر آپ دیکھیں تو آگے نمرود کا جو واقعہ ہے وہ ہمیں جو ہے وہ کلیئر کٹ بتاتا ہے. اس کے اوپر میں آپ کو عشق کے حوالے سے ایک اور بات بتاتا ہوں کہ اب جب آپ کو اللہ میں نے پہلے آپ کو یہ بات بتا دی ہے کہ میں اپنے باپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے ڈی این اے دکھائیں اور مجھے اپنا یہ پروف دیں کہ میں آپ کی اولاد ہوں یا نہیں ہوں، مگر میں اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، اللہ سے یہ مانگ رہا ہوں. اور اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا اور یہ کہا اپنے اندر جھانکو، اپنے حالات و واقعات کو دیکھو. مطلب میں اوبیسلی ایتھیسٹ کا تو یہ بلیف ہے کہ جو کچھ بھی ہے یہ خود بخود بن گیا. تو پھر میرا ایک ایتھیسٹ سے یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک شخص مرنے والا اس کو روک لو وہاں سے. اب یہ والا کام نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتا دیا ہے. ایک بادشاہ ٹرمپ کے پاس یہ اتھارٹی ہے، وہ یہ کام کر سکتا ہے. دو کہ ٹرمپ اوبیسلی ایتھیسٹ تو نہیں ہے، وہ تو خود کرسچینٹی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتا ہے، جوڈائزم کے حوالے سے جو لوگ بات کرتے ہیں. اب وہ کیا ہیں کہ ان کے اوپر ہی انبیاء اترے ہیں سارے کے سارے، مگر انہوں نے کیا کر دیا ہے کہ کفر کیا اس کی آیات کو انکار کر کے. تو ہم میں سے بھی وہ لوگ جو اس کی آیات کا انکار کر دیں گے انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو وہ ان ساری کی ساری چیزوں کو بات کر رہے ہیں کہ اپنی ڈیڈکٹیو لاجک کو استعمال کرو، اپنے عقل اور شعور سے استعمال کرو، کفر نہ کرو، منافقت نہ کرو، اپنے ظاہر اور باطن کو ایک جیسا کرو. رب سچا ہے، سچے بن کے رہو، سچی بات کرو. اس کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے انبیاء سچے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سچے تھے، ان جیسے جو ہیں وہ سچے بن کے دکھاؤ. اب
اب ہم قرآن کریم کو اب اس کی اگر ایک ایک آیت سچی ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس طریقے سے جو ہے وہ اب ایک اس میں کیا تھا کہ جو جس کے اوپر کفر کی مہر صادر ہو چکی تھی، جس کو ہدایت ملنی نہیں تھی نمرود کو، تو اس کو ہدایت نہیں ملی، اس کو اس لاجک نے کام نہیں کیا، ہاں وہ ان کا دشمن ضرور بن گیا۔ اب آپ دیکھیں تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں نیکسٹ، تو ایک تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کسی کے ساتھ لاجیکل بات کر رہے ہیں آپ ضرور کریں، مگر کوئی بحث کا معاملہ، کوئی مناظرے کرنا کوئی مقصد یا کوئی فائدہ نہیں، آپ ان کو اپنی بات پیش کر دیں قرآن کریم کی آیات کی روشنی کے اندر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے مطابق۔ اب وہ مانتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں مانتا تو وہ جانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہی جانے۔ اب اسی محبت کے اندر ہم دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ اکثر ہم ایک واقعہ سنتے ہیں کہ جو محبت ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے، مطلب آپ دیکھیں نا کہ میرا رب سے میری محبت ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ محبت ہو جائے، تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا وہ صحابی جو کہ کچھ غزوات میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، جن کا ذکر اور تذکرہ قرآن کریم کی آیات کے اندر بھی آ گیا، اور جن سے جو ہے وہ کیا ہوا کہ کچھ مطلب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کو ہم دیکھیں اگر تو کس طریقے سے جو ہے پہلے ایک سوشل بائیک آؤٹ، پھر اس کے بعد ان کی بیگمات نے ان کے ساتھ بائیک آؤٹ کر دیا، وہ 3 صحابی تھے، مطلب ان کا ہم بے انتہا تذکرہ سنتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان میں صحابہ جو صحابی تھے ان صحابیوں کو معاملہ یہاں تک بھی آ گیا کہ جب کلیسا کے جو اس وقت کے سردار تھے ان کو یہ جب بات پتہ لگی تو انہوں نے کیا کہا کہ تم اس طرح سے کرو، اب تم آؤ اور چھوڑ دو یہ سارے کے سارے دین، اب تم دیکھو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طریقے سے تمہیں جو ہے وہ مطلب دھتکار دیا گیا ہے، اور تم یہاں پر آ جاؤ۔ مگر آپ ان کا عشق کا عالم یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب ہماری یہ اوقات ہو گئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو دین ہم نے صرف اور صرف کیا کیا، نافرمانی کی، اور اس نافرمانی کا صلہ یہ ہو گیا کہ اب جو کافر لوگ ہیں جو کفر پہ جو چل رہے ہیں وہ ہمیں پیشکش کرنا شروع ہو گئے کہ دین چھوڑ کے ہماری طرف آ جاؤ۔ آپ صرف اور صرف اس قصے کے اوپر حدیث کے اندر ان کو پڑھیں کہ ان کا حالات کیا تھے، وہ کس کیفیت میں گزرے، وہ اتنی لمبی چوڑی ڈسکشن ہے ساری کی ساری ان صحابہ کرام کی کہ ان کی بیویوں نے جب جو ہے وہ ان سے بائک آؤٹ کر لیا، پھر ان کے دوستوں نے جب ان سے بائک آؤٹ کر لیا، کیا ان کی کیفیت تھی دل کی۔ میں پھر اس کو لنک کروں گا، آپ کی ماں ناراض ہو جائے آپ سے، آپ کا باپ ناراض ہو جائے، آپ کس کیفیت میں ہوتے ہیں۔ میرا رب یہ نہیں کہہ رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب یہ نہیں کہہ رہا، اصل جو چیز سمجھنی ہے کہ وہ یہ ہے کہ میں تمہارے اوپر یہ احسان کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے دوستی لگا لو۔ مطلب وہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ میں تمہارے سے منہ موڑ لوں گا۔ مطلب آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس کا جو پیغام ہے وہ کیا ہے کہ نمرود کو خالی اس نے کیا کہا ہے کہ میں تمہارا کیا کروں گا کہ میں تم سے منہ موڑ لوں گا، میں تم سے کلام نہیں کروں گا۔ مطلب اس کی جو ناراضگی ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ انسان سوچے تو صحیح اس چیز کو کہ قبر میں میری ڈیڈکٹیو لاجک اگر کام کرے کہ مجھے مرنا ہی مرنا ہے، موت تو مجھے آنی ہی آنی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ایسے ہی جیسے کہ میں سورج کو مشرق سے نہیں نکال سکتا، مغرب سے نہیں نکال سکتا، مگر رب مشرق سے نکالتا ہے، ایسے ہی میری زندگی جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، اگر کوئی چیز جس کو بقا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو قبر میں میرا ساتھ کون دے گا؟ میری ڈیڈکٹیو لاجک اس کے اوپر کام کرنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگر میں قبر سے نکل کے جو ہے وہ عالم برزخ میں جاؤں گا، کون میرا ساتھ دے گا؟ روز محشر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم بتا رہی ہے، وہاں میرا ساتھ کون دے گا؟ یہ ڈیڈکٹیو لاجک میرا ساتھ دے کہ نہ دے، تو وہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے کلام نہیں کروں گا، وہ رب یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے منہ جو ہے اس کو موڑ لوں گا۔ یہ سب کی سب باتیں اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ سوچنے کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ اگر ہم سوچیں تو، مگر یہ کہ ہم نہیں سوچتے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے ایک بات بتا رہے ہیں، مگر یہ بات سننے سے پہلے بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ میرا جو عقل اور شعور ہے اس کے اوپر میں یقین کر چکا ہوں کہ رب ہے۔ یہ میں دنیا کے اندر جو کچھ دیکھتا ہوں یہ ریالٹی ہے، یہ نہیں ہے، مگر میرا رب ہے اور وہ سنتا اور جانتا ہے، اور جو کچھ میں ابھی کہہ رہا ہوں ایک چیز سے وہ واقف ہے، میرے دل سے وہ واقف ہے، پھر یہ باتیں سمجھ میں مجھے آئیں گی، ادروائز یہ باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم خود یہ کہہ رہا ہے کہ جن لوگوں کو میرے اوپر ایمان نہیں ہے، جو میری بات کو مانتے نہیں ہیں، ان کو کہاں سے یقین آ جائے گا ان سب باتوں کے اوپر؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی روح سے کس کو یہ جا کے کہا تھا کہ اے میرے والد
آپ چھوڑ دیں جو بتوں کا کام کرتے ہیں. وہ اس لیے پھر تفاسیر کے اندر کچھ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کے چچا تھے اور پھر اس کے بعد تھے، بٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کو ایک مان لو اور چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو. تو اسی طریقے سے طاقت انسان کو چاہیے آج کے دور میں کہ ایک شخص یہ کہے کہ چھوڑیں آپ کیوں یہ بریلوی بنے ہوئے ہیں، آپ کیوں جو ہیں وہ اہل حدیث بنے ہوئے ہیں، آپ کیوں جو ہیں وہ شیعہ بنے ہوئے ہیں اور آپ سنی بنے ہوئے ہیں. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کے اوپر ایمان لائیں، آپ اپنا سر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکا. اللہ تعالیٰ تو یہی کہہ رہے ہیں. کیسے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا تھا، اور انہی کا قصہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا بتایا کہ آپ نے غور کیا کس شخص کے اوپر؟ اس شخص پر جو ایک گاؤں جس کا گزر کہاں سے ہوا کہ ایک گاؤں کے پاس سے گزرا اور وہ اپنے جو ہے وہ چھتوں کے بل گر چکا تھا، مطلب سب کچھ وہ ختم ہو چکا تھا. مطلب وہ دیکھا تو وہاں پہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے وہ آ چکا تھا. اور اس موت تباہ و بربادی کے بعد اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے زندہ کریں گے؟ اب یہ اس کی جو ڈیڈکٹیو لاجک ہے نا، اب دیکھیں پہلے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو یہ دیکھیں کہ پہلے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان لے آؤ، پھر وہ اگر آپ اس سے یہ جستجو بھی کرو گے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایسی چیز دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا ایمان اور پکا ہو جائے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپرچونٹی دی ہے. مگر پہلے پورا کا پورا ایمان لے آؤ. وہ آپ کے حالات و واقعات سے آپ کو بتا دے گا، اپنی ایگزسٹنس آپ کو شو کرا دے گا، مگر اس کے لیے پہلے متقین بننا امپورٹنٹ ہے. وہ آپ کے اندر ایسی کیفیت کو آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے دماغ کے اندر ڈال دے گا کہ زلزلہ آیا کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ ہر وقت آپ اس کیفیت پر رہیں گے آپ کے اوپر، کیونکہ وہ ہر چیز سے اس کے تابع ہے. آپ کا دماغ، آپ کا دل، ہر چیز اس کی مرضی سے چلتا ہے. مگر جس کو اس نے چھوڑ دیا، جس سے بیسیکلی اپنا دل اس نے کیا کر دیا کہ اس نے اپنا منہ موڑ لیا، جس کے دل سے وہ بیسیکلی نکل چکا ہے، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ کیفیت پہلے آپ اللہ پر یقین لائیں، اور پھر اس کے بعد جیسے وہ ایمان لا چکا تھا شخص، پھر اس نے اللہ سے پوچھا، بس موت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ موت دی 100 سال تک، پھر اسے دوبارہ زندہ کیا. اب اس کو پھر زندہ کر دیا. تم کتنا عرصے اس حالت میں رہو گے؟ بولا میں 1 دن یا ایسے بھی کم جو ہے وہ اس موت کی حالت میں رہا. کہا بلکہ تم اس حالت میں 100 سال سے رہے ہو، بس دیکھو تم اپنے کھانے کو اور پینے کو وہ خراب نہیں ہوئے، اور دیکھو تم اپنی سواری کے گدھے کی حالت کی، تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. اب تم گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کیسے انہیں ترتیب سے اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. پس جب یہ سب اس کے سامنے ظاہر ہوا تو بولا اب میں سمجھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو سائنس ہے وہ بہت زیادہ بات کر رہی ہے. مطلب ہم جینیٹک انجینئرنگ کی اگر ہم دیکھیں، جینے کی ہم بڑی اسٹڈیز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹڈی آف جینے کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، جس کے اندر روبوٹکس اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے اندر بہت زیادہ کام ہوتا ہے. آج بھی انسان اوبیسلی یہ کہ ہم بھی جو دیکھتے ہیں کہ اسپیڈ آف لائٹ کی طرح جو چیزیں، ایون آگمنٹڈ ریئلٹی کے اندر بھی بہت بڑا چیلنج ہے کہ فزیکل آبجیکٹس کے اندر انسان کی موومنٹ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے یا وہ چیلنجنگ ہے. اب اسی کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اب یہ انسان کو یہی چیز سمجھنی کہ انسان کے اندر اس کی روح ہے، انسان کے اندر شعور کہاں سے آ گیا، اور انسان کا کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ میٹیریل مینس کہ جو ہمارا را میٹیریل ہے جس کی وجہ سے ہم بڑے ہو جاتے ہیں. بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے اور اس کا ویٹ جو ہے وہ 7-8 سال ہوتا ہے اور 7-8 کلو ہوتا ہے، کسی کا 3-4 کلو بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کا چھوٹا سا سائز ہوتا ہے، وہ 1 فٹ چھوٹا سا آپ دیکھیں تو وہ پھر 6 فٹ کی چیز بن جاتا ہے. آپ مجھے دنیا میں کوئی چیز دکھائیں جو اپنے آپ کو اس طریقے سے جو ہے وہ بدلتی ہے ساتھ. اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ چیزوں کو گھٹاتے دے، کائنات سائز دیکھیں آپ بڑھتا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کیا کر رہے ہیں؟ کناروں سے بڑھاتے جا رہے ہیں. اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو صرف اس دنیا کے مطابق ہی سمجھتے ہیں، اس سے آگے نہیں سمجھتے. اب اس شخص، اب دیکھیں ہم قرآن کریم کے اوپر جب یقین کر لیں گے تو پھر یہ ایک ریالٹی ہے، یہ ایک اصل واقعہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ واقعہ اسی لیے بتایا کہ یہ دنیا اتنے ہزاروں سال سے قائم ہے. میں تب بھی زندہ تھا، میں آج بھی زندہ ہوں، میں زندہ رہوں گا، اور نہ مجھے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. آیت الکرسی ہے نا، آپ دیکھیں تو جو اولیاء کرام ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی جو ہیکل ہے بالکل اس میں ہیکل کی طاقت ہے. اسی لیے ہیکل کی طاقت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پورا یہ ایمان لا کر جو شخص پڑھے گا آیت الکرسی، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیکل کی طاقت عطا کر دیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ جو چیز طلب کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کر دیں گے. جیسے سورہ فاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہم پورے ایمان سے پڑھتے ہیں تو اس کے جو اثرات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری آپ دیکھ لیں کہ انسان جو ہے اس کے اوپر 3 طرح کا مجموعہ ہے کہ اس نے اپنی
فزیکل جو سچویشن ہے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اپنی اسپرچول جو چیزیں اس کے اوپر اس نے کام کرنا ہے. اور اس طریقے سے ہم دیکھیں تو جو ہماری اوور آل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو فزیکل نیڈس کے ساتھ ساتھ تھرڈ جو کہ انوائرمنٹل نیڈز ہیں اس کے اوپر بھی ہم کام کر ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ جو امر پیدا ہیں، جو کار فرما ہیں، سارے کے سارے پہلو اس کے اندر ہم انسانوں کو دیکھیں تو ہم جس چیز کے اوپر بالکل بھی کام نہیں کرتے وہ ہماری اسپرچول جو گروتھ ہے اس کا ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا کام کرنے کا. ہمارا سارا فوکس یہی ہوتا ہے کہ ہم مطلب روح ہے نا، ہم اس کو ایسے کر لیتے ہیں کہ ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں میری جو آنکھ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نارملی کہ یہ ہماری بصارت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھنے کی آنکھ دی ہے. پھر ایک بصیرت ہے جس کو ہم سکس سینس بھی کہتے ہیں. اب جو سکس سینس ہے، سکس سینس آپ دیکھیں تو یہ ہمارے دل کی آنکھ ہے، ہم دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے. جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ نور جو ہے وہ حاصل ہو جائے وہ تو پورا پورا ایمان لے آئے گا اس چیز کے اوپر، اس قصے کے اوپر کہ ایک شخص تھا، آج سے 100 سال پہلے کیا ہوا، 200 سال پہلے کیا ہوا، 300 سال پہلے کیا ہوا، 400 سال پہلے کیا ہوا. ہسٹری ہے. ہم ایک ہسٹورین ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا سچا ہسٹورین تھا، اس نے جو بات لکھی ہے نا 1000 سال پہلے بالکل ٹھیک لکھی ہے. بیکاز he was an honest historian, he was an honest philosopher, he was a honest scientist. ہم سب کو مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کہاں رکھیں گے، اس کے رب کو ہم کہاں رکھیں گے، اور یہاں پہ کنڈیشن کے اندر ان دونوں ہستیوں کو ہم کہاں رکھیں گے، ان کے رب کو. میرا رب، میں ان کو کہاں پہ رکھتا ہوں. میں اس باپ سے جس نے مجھے پیدا بھی نہیں کیا ہوا، بیسیکلی جس طرح سے ہمارا پیدائش کا پروسیس ہے اس پہ بھی ہم نظر ڈالیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پیدائش ہے تمہاری. اس سے تو ہم نہیں پوچھتے کہ ہمیں گواہی نہیں چاہیے کہ آپ میرے باپ سچے ہیں کہ نہیں. ماں سے تو ہم نہیں پوچھتے، اور ماں ناراض ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، باپ ناراض ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. اور وہ رب اگر اس نے اپنا منہ موڑ لیا اور وہ جنت اور وہ روز محشر جو ہے وہ کلام نہیں کرے گا تو ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو بس یہی ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارا جو فطرت سلیم جو ہے، جو عقل سلیم ہے، جب اس کے اندر جو ہمارا ڈیڈکٹیو لاجک مانتے ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ وہ ایک ہے، تو پھر یہ جو قصہ بالکل سچا ہے جس کے اندر ایک شخص کے اوپر موت واقع ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کو 100 سال مردہ رکھا گیا اور پھر اس کو زندہ کر دیا گیا، بالکل ایسے ہی ہمیں جو ہے وہ روز محشر ہمارے اوپر نیند طاری ہوگی اور ہم اٹھیں گے اور ہم سے پوچھا جائے گا کہ کتنا وقت دنیا میں گزار کیا ہے. قرآن خود بتا رہا ہے کتنا وقت گزارا، تذکر ہے نا ہمارا. اب یہ نیند ہے، ہم سوتے ہیں نیند کے اندر، کیا ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا؟ ماں کے پیٹ میں ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا؟ یہ سارے سوالوں کے جواب سائنس سوچتا رہتا ہے. مگر رب کے اوپر جب بات ہوتی ہے پھر اس کو ساری لاجکس چاہیے. جی یہاں گریوٹی کام کر رہی ہے، یہاں لا آف موشن فلانا کام کرتا ہے، یہ فلانا لا کام کرتا ہے، یہ اس کام کرتا ہے. ٹھیک، سارا کچھ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے، جو سائنٹیفکلی پروون چیزیں. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حبیب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کیا ان پہ ہمیں شبہ ہے ان کی پرسنالٹی کے اوپر کہ وہ کتنے سچے اور کتنے جھوٹے تھے؟ سائنسدانوں کے اوپر تو اوبیسلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ایک ڈیموکریسی کی پوجا کی تھی ہم نے ساری کی ساری، اور جو گوروں کی غلامی کی تھی اور امریکنز کی غلامی کی تھی اور گوری چمڑی کی جو ہم نے غلامی کی تھی، اور ویسٹرن ورلڈ کی جو ایک امپیریلائزڈ ورلڈ کی جو ہم نے غلامی کی اور اپنے دین کو چھوڑا، اس کے تو ثمرات پوری دنیا بھگت رہی ہے اور مزید ہم بھگتیں گے جب تک کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نظام کو نافذ نہیں کرتے اپنی زندگیوں کے اندر اور اپنے جو ہے وہ گھروں کے اندر، اور اس طریقے سے یہ کہ اپنے نظام کے اندر، تب تک ہم ایسے ہی اسٹرگل کرتے رہیں گے. تو اس کے اوپر اگر ہم یقین لے آئیں تو اس واقعہ یہ سچا ہے، اور ہمارا پورا جو مومن ہے اس کو پورا یقین ہے کہ یہ واقعہ سچا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آ کے جو ہے وہ جنت اور دوزخ جو ہے اس کو رکھا ہوا بھی ہے کہ جو میرے مانے گا، جو میری آیات پر یقین. اب ایک شخص ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت پہ یقین نہیں لاتا تو وہ تو کفر کیا ہے پھر؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرنا. یہودی تباہ کیوں ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر کے. عیسائی تباہ کیوں ہوئے تھے؟ شرک کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے تو 3 گروہ بتائے ہیں، متقین، کافر، منافق. ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ہم نے کہاں پہ جانا ہے. نفاق کیا ہے؟ نفس پرستی ہے. قد افلح من زکاہا کیا ہے؟ اپنی وہ فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کی اصلاح کر لی. نفس ہمارا کہاں لے جاتے ہیں؟ انسان کو برائی کی طرف. نفس ہمارا کدھر لے جاتے ہیں؟ ناانصافی کی طرف. نفس ہمارا کہاں لے جاتا ہے؟ رشوت کی طرف. نفس ہمارا کہاں لے جاتے ہیں؟ غلط چیزوں کی طرف. نفس ہمارا کہاں لے جاتے ہیں؟ مومن کو کیا کرتے ہیں؟ مومن 2 کلمہ گو لوگ ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. یہ نفس ہمارا کے کام ہے. تو اس کو پاک نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو یہ جو وہ ایتھیسٹ ہیں ان کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، وہ اوبیسلی وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ میٹافوریکل ہے اور یہ میٹافر ہے اور یہ ایسے ہے اور یہ ویسے ہے. تو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم کو سچا مانتے ہی نہیں ہیں
اور تو پھر وہ اوبیسلی پھر وہ ہم ٹھیک ہے، ہم بہت ساری جس کے آپ دیکھیں تو آج کل کلوننگ بھی ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد ایک جینیٹک انجینئرنگ کا بھی پورا پروسیس ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھیں ہم خوراک کو بھی پرزرو کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ بڑی سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رکھوں گا اور رکھ کے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ تو اس کے اوپر ایک شخص نے جو ہے وہ کیا کہا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ پوری بستی ساری کی ساری تباہ و برباد ہوگی، زندہ کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے پھر کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی، اس کے گدھے کو بھی، اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو بھی، سب کو کیا کر دیا، محفوظ کر دیا۔ اب آپ دیکھیں تو وہاں پہ اس کی چیز کھانے پینے کی موجود تھی، اگر آپ اس کو دوبارہ بھی ہم پڑھ لیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو اس کی کھانے پینے کی چیز یہاں پہ ہے۔ اب کیا ہے کہ تم دیکھو کہ 100 سال رہے ہو، دیکھو اپنے کھانے پینے کو، کھانا پینا خراب نہیں ہوا۔ گدھا جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، کیونکہ گدھے کی جو ہڈیاں تھیں، اب اوبیسلی وہ ایک زندہ چیز ہے نا، تو ایسے ہی انسان کو میں زندہ کروں گا۔ فریج کے اندر ہم کسی چیز کو رکھتے ہیں تو وہ جو فریز ہوئی ہوئی چیز ہے، جیسے فریز کیا ہوا، فار ایگزامپل ہم چکن بھی کھا لیتے ہیں اور بیف بھی کھا لیتے ہیں، مٹن بھی کھا لیتے ہیں، سارے گوشت کھا لیتے ہیں، ہم 2-3 مہینے فریزر کے اندر رکھتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اس کو ہم نے بیکٹیریا سے پاک کیا ہے نا، تو اس میں یہ کہ محدود بیکٹیریا تو انٹر ہو رہا ہے، بٹ بالکل بیکٹیریا انٹر نہیں ہو رہا۔ اگر ہم اس کو بالکل بیکٹیریا سے پاک کر دیں گے تو اس کی لائف اب بڑھا لیں جتنی بڑھانی ہے آپ نے۔ تو اللہ یہی تو بات کر رہا ہے، قبر میں وہ آپ کو جیسے مرضی چاہے رکھ سکتا ہے۔ اب یہ کہ قبر میں رکھنے کے لیے آپ کی روح چلی جائے گی، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہی اس نے واپس جانا ہے۔ مگر آپ یہ تو ساری کی ساری چیزوں کے اوپر آپ پریکٹیکل کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کو فار ایگزامپل ٹھنڈ نہیں رکھنی، مطلب ٹھنڈی نہیں کرنی کوئی چیز، آپ وہاں پہ چیز رکھ سکتے ہیں۔ ہم ایک لاش ہے، اس کو ہم کیا کرتے ہیں، جاتے ہیں اس کو ہم کولڈ سٹوریج، مطلب ہمارے جو کولڈ سٹوریج سینٹرز بنے ہوئے ہیں سارے کے سارے، جن کو ہم عام الفاظ میں مردہ خانہ کہتے ہیں، ہم ڈیڈ باڈیز کو وہاں پہ کیوں رکھتے ہیں؟ پھر ایک لاش جو بڑی مشہور ہے رامیز کی، فرعون کی لاش جو ہے، اس کو ہم نے کیسے انود کر کے رکھا ہوا ہے؟ تو نیسسرلی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کو بیسیکلی ایک ٹھنڈا ماحول ہی چاہیے ہوتا ہے، بیکٹیریا سے پاک چیز چاہیے ہوتی ہے، جہاں پہ انسان جو ہے اس کو کسی بھی چیز کو وہ رکھ کے اس کو پرزرو کر سکتا ہے بہت لمبے ٹائم کے لیے۔ اوبیسلی ہم کیمیکلز کو یوز کرتے ہیں، اپنی جیم کی لائف، شیلف لائف بڑھا دیتے ہیں، ہم دودھ کی لائف کو بڑھا لیتے ہیں، انسان کر رہا ہے سب کچھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی یہی بات کر رہا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کیا کرو، غور و فکر کرو۔ مگر غور و فکر مینس کہ جو اس کا عقل اور شعور دونوں کو استعمال کرے، اور استعمال کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر یقین لا کے، پھر اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ایک اور بندے کی، جو اس کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا ہے، خلیل اللہ، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست۔ اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب دکھا مجھے کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو، تو اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ضرور، لیکن میرا یہ سوال اطمینان قلب کے لیے ہے۔ پھر 4 پرندے پکڑو، پھر انہیں اپنی طرف مانوس کرو، پھر رکھ دو مختلف پہاڑوں پر، ان میں سے سب کا ایک ایک ٹکڑا، پھر انہیں اپنی طرف بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، اور جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہی زبردست اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ سیل انجینئرنگ کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں ساری کی ساری۔ اب ایک باڈی ہے، ایک چیز ہے، لیٹس سپوز جیسے کہ ہم ایک ایٹم ہے۔ اب ایک ایٹم کو جب علیحدہ کر دیا جائے گا اور اس کو علیحدہ کر کے ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھ دیا جائے گا، تو ایک چیز اس میں بڑی کلیئر ہوتی ہے کہ اس ایٹم کو اکٹھا ہونا، مطلب یہ بڑی بہت ہی، اگر آپ دیکھیں تو قرآن کریم کی جو روشنی کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ایٹمز کو جب زندہ کیا جائے گا تو پھر وہ جو چیزیں اکٹھی تھیں، انٹیگریٹڈ فارم میں تھیں، ان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کریں گے وہ دوبارہ سے اکٹھی ہو جائیں گی۔ مطلب پچھلی آیت کے اندر ہم نے دیکھا تو ہم دیکھیں کہ جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں علیحدہ ہو چکی تھی، مگر وہ جو ایک ایٹم سے چیز نکلی تھی وہ آپس میں کیا ہوا کہ جیسے ہی اس کو حکم دیا گیا وہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے۔ ایگزیکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی قبر کا منظرنامہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا۔ اس کے اوپر پھر کیا ہے، پھر غور و فکر کرو، اور غور و فکر کس چیز کے اوپر کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دوست تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ اب دیکھیں کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی کے جاننے والا ہوں اور اپنی امت میں سے پہلا شخص ہوں، اور میرا جینا بھی اللہ کے لیے، اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، اور میری عبادات بھی اللہ کے لیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو حضرت ابراہیمی دین حنیفی سے مراد یہ ہے کہ ایک اللہ کا ہو جانا خالصتاً، اپنی جان مال سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا. اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، تیسرا طبقہ جو ہے کہ اپنی جان اور اپنی مال کو بیچ ڈالتے ہیں کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور اس کے عوض خرید لیتے ہیں جنت الفردوس. اسماعیل علیہ السلام آپ دیکھیں نا کہ نفس، خواہشات نفس جو ہے اس کو چھوڑ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات پر یقین لے آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اس کے احکامات کو بجا لاتے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ جس طرح کی مرضی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں ان کی آزمائش کریں اس میں ثابت قدم رہتے ہیں کہ ہم نے جو بھی آزمائش کی ابراہیم کی، اپنے خلیل کی علیہ السلام، انہوں نے وہ پوری کر کے دکھائی جو اللہ نے حکم دے دیا. اور بیٹے کو دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ہم اسماعیلی ہیں نا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس میں سے ہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے ہوئے. تو آپ دیکھ لیں کہ انہیں کو پیش کر لے کے گئے کہ مجھے خواب میں اس طریقے سے ہوا ہے. اور اب آپ دیکھ لیں تو یہ بڑی صحیح چیز ہے کہ وہ پہلے اسماعیل علیہ السلام کو پیش کیا، پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اپنا آپ بھی دکھائیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم اپنا دیکھ لیں اپنے ایمان کی حالت، اور ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بھی نظر نہیں آتا. یہ سوال تو ہے جی بالکل ایسے ہی ہے. پھر تو لازمی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرما دیا کہ جب میرا دوست، میرا خلیل، میرے حبیب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، جب ان کو کیا کرتے ہیں نفس اور شیطان جو ہیں وہ پکڑتے ہیں، مطلب کس چیز کے اندر، جو بیسک اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ قسم کے جو وہم آتے ہیں انسان کے اندر، اور جب وہ پکڑتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں، پکارتے ہیں. وہ ایک اللہ کو پکارتے ہیں، وہ ایک اللہ کے ہو رہے ہیں، وہ ایک اللہ کو مان رہے ہیں، انہوں نے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سر کو جھکا دیا. تو یہ وہ قصہ ہے کہ پھر آپ دیکھیں کہ ایک پرندے کو انہوں نے ذبح کروایا، ذبح کروانے کے بعد ان کو جو ہے وہ ان کے پارٹس کو ڈیوائڈ کر دیا. وہاں آپ دیکھیں گے تو ایک پورے کے پورے جو پرندے تھے تو ان کو پھر کیا ہوا کہ بلاؤ. اب ان کو آواز دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور جیسی آواز دی تو آواز دینے سے کیا ہوا کہ وہ پرندے سب کے سب جہاں جہاں بھی تھے ان کے پارٹس، ان کے جو ایٹمز تھے. تو اس سے ایک چیز دیکھ لیں کہ مرنے سے انسان کی یادداشت کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سائنٹیفکلی بھی اس کو آپ چیک کر لیں، یادداشت اس کی رہتی ہے. جب اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زندگی عطا کریں گے، ایسے ہی جیسے کہ پہلے ہمیں زندہ کیا، ہمیں لاشعور سے شعور کے دور میں لائے، اور پھر اس طریقے سے پھر ہمیں لاشعور میں بھیجتے ہیں، ہم روز سوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم کے اندر کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، موت ایسے ہی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ان کو میں کیا کرتا ہوں کہ جب وہ سو رہے ہیں تو بس ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں اپنے فرشتے کو، جاؤ ان کی کیا کرو، جان نکال کر لے آؤ. اور کچھ کو پھر وہ کیا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ وقت دے دیتے ہیں. جو روشنی کے ذرات ہیں جو نکلتے ہیں، ابھی دیکھ لیں کہ اب یہ سب کا سب اگر لائٹ کو ذرا بڑا غور سے دیکھیں تو وہ جو پارٹیکلز ہیں، جو ذرات ہیں، وہ کیا ہیں کہ وہ نکل رہے ہوتے ہیں اور وہ اکٹھے بھی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو تھیوری ہے تقریباً 1935 سے اس حوالے سے جو ایٹم کے حوالے سے ڈسکشن ہے کہ ایٹم جو ہے اس کی یادداشت بھی ہوتی ہے اور وہ ایک سوچ بھی رکھتا ہے. اسی تھیوری کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر اس کے بعد جو اگر آپ دیکھیں تو لائٹ کا جو پورا کا پورا کانسیپٹ ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور جو روشنی کے جو ذرات ہیں اس کا جو منبع ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ایک ہی جگہ سے نکل رہے ہوتے ہیں. اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. اوبیسلی سائنٹیفک پروون چیزیں ہیں. اور پھر اس طریقے سے یہ کہ انسان کو اگر جلا دیا جائے، اسے پانی کے جانور کھا جائیں، گل سڑ کر وہ مٹی کا حصہ بن جائے، لیکن اس کے جو ایٹمی ذرات ہیں وہ اپنی پہلی حالت کو کبھی نہیں بھولتے اور نہ ہی وہ اپنے مالک حقیقی سے کبھی غافل ہوتے ہیں. اب یہ وہ چیز ہیں جس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس ایٹم کو سمجھنا ہے. ڈیڈکٹیو لاجک کے اوپر قرآن کریم جو ہے اس کو اپنی جو فطرت سلیم ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر پورا ایمان لا کر اپنے قلب کو قلب سلیم کے اندر کنورٹ کرنا ہے، اپنی باڈی کو نور سے معطر کرنا ہے. یہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. یہ وہ راستہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی امت کو بتایا. یہ وہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلیم حضرت اللہ تعالیٰ کے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا. یہی وہ راستہ ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر، اب دیکھیں جو پروسیس ہے نا، جو لاجک ہے، اس لاجک کو ختم کر کے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا. ڈائریکٹ اپنے جبرائیل امین اپنے فرشتے کو بھیجا اور کیا کیا کہ امر ربی جو ہے وہ کر کے دکھایا اور ان کو جو ہے وہ دنیا کے اندر بھیج دیا. مگر ماں باپ جو ہماری اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ان کی مرضی سے ایک اولاد آ رہی ہے،
یہی وہ چیز ہے جو کہ ول ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دی، جس کا اس نے حساب لینا ہے، جو شعور ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے، اس کا حساب لینا ہے کہ وہ اس اولاد کو کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ نہیں کرتے تو پھر یہ وہی ظلماتی اندھیرے ہیں جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرآن کریم کی آیات میں ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو نور سے منور فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری آنکھوں کے اندر اپنے نور جو ہے اس کو منور فرمائے، ہمارے کانوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے نور سے بھر دے، ہمارے جسم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ نور کو بھر دے، ہمیں نفس امارہ کی مار سے بچائے، ہمیں جو ہے وہ لفظ لوامہ سے نکال کر، ملہمہ سے نکال کر مطمئنہ کی معراج نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو رستہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کو سمجھنے کی، ان پر غور و فکر کرنے کی، اور قرآن کریم کو صرف اور صرف پڑھنا کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔